रहीम। रात के 1:45 बजे हैं। 4 दिन के मुसाफिर हैं, आज 5वें दिन में दाखिल हुए हैं। 1 मिनट भी ऐसा नहीं है कि मुंबई वालों की मोहब्बतों से ये खाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो 5 नुमाइंदे जो सीमांचल से फ़तह हासिल की और पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा भौचाल मचा। खैर, हम लोग जो यहाँ आए हैं राहत फाउंडेशन की तरफ से आए हैं, हमारी काफ़ी बातें हो चुकी हैं। हाँ, अख्तरुल ईमान साहब ने जो बातें की हैं, 4 एमएलए हैं यहाँ पर, 5 एमएलए हैं। अख्तरुल ईमान साहब, मोहम्मद अंजार नईमी साहब, सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब, मोहम्मद इजहार आसफ़ी साहब और शाहनवाज साहब। मैं अख्तरुल ईमान साहब की जो बातें हुई हैं, उन्होंने जो बातें की हैं वो यकीनन हम नहीं चाहते कि किसी और तरफ कोई मिनट जाए हो। मैं सीधे बात करूंगा अख्तरुल ईमान साहब से कि राहत फाउंडेशन का वो पूरा तारुफ आपसे हो चुका है और आप माशाल्लाह इस सब्जेक्ट में एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखते हैं। मैं चाहूँगा कि अख्तरुल ईमान साहब अपनी बातों से बिहार के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, मुंबई के मुसलमानों को एक अच्छा पैगाम दें। साथ में हमारे फैयाज़ खान साहब भी हैं। मैं हमारे पूरी राहत फाउंडेशन की टीम है। अख्तरुल ईमान साहब सर, ये लगा दें? नहीं, ठीक है। माइक अंदर को हो गया क्या? सर आइए। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं दिल की गहराइयों से राहत फाउंडेशन के तमाम तर ज़िम्मेदारान को और इस तहरीक के तमाम तर कारकुनों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप सबों ने एक रिश्ते हुए ज़ख़म पर मरहम लगाने की एक बड़ी पाकीज़ा कोशिश की है। और जहेज जो इस वक्त लानत ही नहीं बल्कि नासूर बन गया है, और न जाने कितनी बेटियों की ख़ुदकुशी, कितनी बेटियों के क़त्ल, कितनी बेटियों के फ़रार होने, मुर्तद होने और तरह तरह की जुल्म और ज़्यादतियों का शिकार होने का सबब है। उसके तदारुक के लिए, उसके अज़ाले के लिए आप लोग तहरीक चला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी इस नेक काविश को कबूल फ़रमाए और जहेज की ये लानत समाज से मिटाई जाए। जहेज दरअसल एक ख़ालिस गैर इस्लामी और हिंदुआना रस्म का नाम है। और जहाँ तक मेरा महदूद मुताला है और हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों और उलमा से मालूम करने की कोशिश की है, जहेज की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है ना। और अल्लाह तबारक तआला ने मर्द और औरत को एक दूसरे के ज़रूरत का सामान बनाया, एक दूसरे का लिबास बनाया, और जानवरों की तरह सिर्फ़ नफसानी तस्कीन का ही नहीं बल्कि अफ़ज़ाई से नस्ल और मुआशरे के वजूद का सबब भी बनाया। और उसके लिए फ़ितरत ने जो तकाज़े तय किए हैं, इस्लाम ने उसकी बेहतरीन तश्कील की है। और वो ये है कि बेटियां या सिनफ़ नाजुक या औरतें, उस पर मर्द को अल्लाह ने क़वाम बनाया है और उसको मातहती उसकी दी है ताकि एक नस्ल की परवरिश हो सके। और उसके लिए ज़ाहिर है कि एक दूसरे का जोड़ा बनना ये ज़रूरत है, सब की ज़रूरत है। जहेज के तालिब वो भी किसी माँ के आगोश से जन्म लिए हैं, तो ज़रा ये गौर करने की ज़रूरत है कि आज जहेज की लानतों ने क्या क्या ऐसे मसाइल हमारे दरमियान में पैदा कर दिए हैं। आप सब इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि आज जहेज के इस गैर इस्लामी, बल्कि कुरान ने साफ़ तौर पर कहा है, ए ईमान लाने वालों, एक दूसरे के माल को बातिल तरीक़े से क्यों खाते हो, मफ़हूम है कुरानी आयत का। और हमने इस ताल्लुक़ से अमारत शरिया बिहार व उड़ीसा व झारखंड के मुफ्ती जनाब जुनैद आलम कासमी नदवी साहब से जो फतवा लिया है, उसने साफ़ इस बात को लिखा है कि आया जहेज़ कोई मांग कर ले या बग़ैर मुतालबे के दिया जाए, दोनों सूरतों में जहेज़ नाजायज़ है। जब ये बात साफ़ हो जाती है तो मैं समझता हूँ किसी कलमागो के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो जहेज़ का लेन देन करे। और अल्लाह तबारक तआला ने हमारे और आपके लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और पूरी कायनात के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाकर भेजा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी शादियाँ हुई, कहीं जहेज़ का तज़किरा नहीं मिलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ रही और आप कहीं जहेज़ का तज़किरा नहीं मिलता।
جہیز کو جائز قرار دینے والے لوگ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کا تذکرہ کرتے ہیں اور مسکیزہ بان کی چٹائی اور وہ مسکیزہ اور چکی کی بات کرتے ہیں، تو دراصل وہ اپنی دینی نامعلومات کے نتیجے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک صحابی آئے، اس صحابی رسول نے کہا یا اللہ کے رسول، میرے پاس یہ غلام تھا، ہم نے فلاں بیٹے کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا اور بھی غلام ہیں تمہارے پاس جو دوسرے بیٹے کو دے سکو؟ کہا نہیں۔ تو کہا کہ اپنے اولاد کے درمیان میں امتیاز مت کرو اور غلام واپس لو۔ جس رسول نے دوسروں کو یہ تعلیم دی ہوگی، اس رسول نے 3 بیٹیوں کو محروم رکھ کر اپنی ایک بیٹی کو جہیز کیسے دیا ہوگا؟ بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، اسلام دشمنوں کے نرغے میں تھا، اور اس وقت اسلام کے لیے جو زنجیری لباس جسے زرہ کہتے ہیں، اس وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے اسے بیچ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر کو ادا کیا تھا، اور تحقیق یہی ہے کہ اسی کے کچھ بچے ہوئے پیسے سے یہ چیزیں خریدی گئی تھیں۔ ہمارے فاضل بزرگ نے یہ بھی کہا کہ اگر بالفرض اگر زرہ کے پیسے سے یہ چیز خریدی نہ بھی جاتی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی حیثیت لیپالک کی تھی۔ اگر دوسری جگہ بھی ان کی شادی کرائی جاتی تو گھر کے بسانے کے لیے بنیادی سامان فراہم کیے جا سکتے تھے۔ اگر جہیز دینا سنت کا عمل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں اس کا ظہور ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کے صحابہ کی شادی ہوئی، آپ کی بیٹی کی شادیاں ہوئی، تو نہ جانے صحابہ تو اپنا گھر بیچ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو جہیز دے دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہیز کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ بیٹی کے ترکے میں حصہ دیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف غیر اسلامی سماج میں جہاں بیٹیوں کو ترکے میں حصہ نہیں دیا گیا، تو یہ قانون فطرت ہے کہ اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ تو جن کے ہاں بیٹیوں کو جہیز میں حصہ نہیں تھا، تو ایسے لوگ جب اپنی بیٹیوں کی شادی کراتے تو وہ سمجھتے کہ گھر بیٹے کے حصے میں ہے، زمین جائیداد سب بیٹے کے حصے میں ہے، میری بیٹی جدا ہو رہی ہے، اس کے حصے میں کیا ہے؟ تو اس وقت لوگ دان کے نام سے، دان خیراتی لفظ ہے نا، کہ دان کے نام سے اس کو دیتے تھے، جس کو بعد کے لوگوں نے جہیز کا نام دیا۔ تو دان کرتے تھے وہ کرتے تھے جو لوگ ترکے میں حصے نہیں دیتے تھے۔ اور یہ رسم بارات بھی وہیں سے آئی ہے کہ جب ملک ہندوستان میں کسی بڑے خاندان کے لوگوں کو یا کسی ایسے خاندان کی لڑکی پسند ہو گئی جو شادی کرنے پر آمادہ نہ ہوتی تھی، تو لوگ دولہے کے ساتھ بڑ کے ساتھ ڈنڈے اور ہتھیار لے کر جاتے تھے، لڑکیوں کو چھین کر لاتے تھے۔ جو بڑ کے ساتھ جو لوگ جاتے تھے، بڑ یاترا، اور اسی سے بارات کی پیدائش ہوتی ہے، بارات کا تصور ہے نا۔ اور کہیں کہیں یہ بھی ہے کہ جہیز کے سامان لانے پڑتے تھے، اس وجہ سے بھی بڑ کے ساتھ یاتری ہوا کرتے تھے۔ تو یہ بر یاتری کا ہی کی دوسری شکل بارات ہے، جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بیٹی کی شادی کے موقع سے بیٹی والے کے ہاں کسی دعوت کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے جو ہم کو سیکھ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایسی نصیحت نہیں کی، بلکہ آپ نے نکاح کرنے والے کو حکم دیا کہ بکری کا ایک بچہ ہی کیوں نہیں ہو، تم ولیمہ کرو تاکہ اعلان نکاح ہو جائے۔ شادی کو شادی کرنا یہ اسلامی عمل ہے، اور شادیوں کو رنگین بنا کر، خرچیلا بنا کر جہیز کا مطالبہ کرنا یہ غیر اسلامی عمل ہے۔ اس سے اس ملک میں بڑے نقصانات ہوئے ہیں۔ آج اگر کوئی کلرک ہے یا آفیسر ہے، بیٹیاں ان کے ہاں زائد ہیں تو اس کی رشوت خوری بڑھ جاتی ہے نا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں کی پیدائش، پہلی بیٹی کی پیدائش کو تو قبول کر لیتے ہیں، دوسری تیسری بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے ہیں، بلکہ بسا اوقات جس آغوش میں بیٹیاں جنم لیتی ہیں اس دلہن کو منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو کہہ دوں ایک دردناک بات کہ میں نے دیکھا ہے کہ، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آج ہزاروں بیٹیاں کچرے خانے میں پھینکی پائی جا رہی ہیں، ہے نا۔ اگر جہیز کی لعنت نہ ہوتی تو شاید بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں ہوتا۔ قرآن نے جو دردناک واقعہ پیش کیا ہے عرب کی جاہلیت کے دور کا، کہ بیٹیوں کو لوگ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ زندہ گاری ہوئی بچی سے پوچھے گا کہ تو کس جرم میں گاری گئی تھی، حالانکہ مجرم کو پوچھنا چاہیے تھا کہ تم نے جرم کیوں کیا تھا۔ خداوند اکبر کے غیظ و غضب اور کا یہ عالم ہوگا
کہ اس ظالم سے جس نے بیٹی کو دفنایا ہے اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، بلکہ اس مظلومہ سے پوچھا جائے گا کس جرم میں گاری گئی تھی۔ تو کل عرب میں بیٹیاں چونکہ قبیلے کی لڑائی میں چھینی جاتی تھیں تو ناک کا مسئلہ تھا، تو بیٹیوں کو دفناتے تھے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ لیکن آج بیٹیاں قبیلے کی لوٹ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جہیز کے لالچی لوٹیروں کی نظر ہو رہی ہیں، اور بیٹیاں آج اسی وجہ سے الٹرا سونوگرافی کے ذریعے سے تحقیق کی جاتی ہے، بیٹا ہو تو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، اور بیٹی کی خبر ہو تو زہر دے کر بیٹی کو پیٹ میں مارا جا رہا ہے۔ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں تو کہوں، اور ظاہر ہے کہ لوگ زمین بیچ کر، جائیداد بیچ کر، رشوت لے کر، حرام کی کمائی کر، دوسروں کو ٹھگ کر سماج میں ناک اونچی کرنے کے لیے جو بیجا اسراف کر رہے ہیں، اور اسراف کرنے والوں کو کہا گیا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، تو شیطان کے بھائی کے عمل میں شیطانی دخل ہوگا، اور اسے جو نسلیں آئیں گی وہ بھی تباہ کاری کا سامان ہوں گی۔ تو آپ لوگوں نے ایک اچھا بیڑا اٹھایا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام ان سے گزارش کی جائے کہ جہاں جہیز کی لعنتوں کا معاملہ ہو، ایسی جگہوں پر نکاح پڑھانے کے لیے وہ نہ جائیں۔ جو لوگ اس تحریک کے کارکن بنے تو وہ یہ طے کر لیں کہ جہاں جہیز کی نمائش ہوگی ہم ان شادیوں میں نہیں جائیں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بات ہم کہتے ہیں اس پر عمل کریں تو شاید اس کے اثرات زیادہ پڑیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج نہ جانے کتنی ہزار بیٹیاں جہیز کی لعنتوں کی وجہ سے مرتد ہو گئی ہیں، اپنے دین سے پھر گئی ہیں، ہے نا۔ اس لیے کل قیامت کے میدان میں شاید ہمارے لیے پرسش کا عمل ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سماج میں آج دولت رکھتے ہیں اور جہیز کی نمائش کر رہے ہیں، اس کے نفسیاتی رد عمل کے طور پر جب غریب کی بیٹیوں کے جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے اور نہیں دے پاتے ہیں تو ان غریب بچوں کے خودکشی کرنے، کانپور کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ 3 بہنیں لٹک گئی تھیں پنکھے میں صرف اس بنیاد پر کہ اس کے والدین کو جہیز دینے کی سکت نہیں تھی۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو کل کارخانوں میں کام کرتے رہے، بیٹی کا رشتہ طے کر لیا اور مطالبے کے مطابق جہیز اور بارات کی خرچ پیسے ان کے پاس نہ ہو سکے تو حادثہ خود سے کر کے اپنی ہتھیلی کٹوا کر انشورنس کی رقم لے کر اپنی بیٹیوں کی شادی کروائی ہے۔ تو اس لیے ایسے ظالمانہ عمل کے خلاف جو بھی لڑے، اللہ اس کو بہترین صلہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت وطن عزیز میں بیٹیوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، چاہے مسلم بیٹیاں ہوں غیر مسلمہ ہوں، تو ناری جگت پر ایک بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور حقوق نسواں کی جو تنظیمیں ہیں ان تنظیموں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس تحریک کا وہ ساتھ دیں، اور جو لوگ جہیز کی نمائش کر رہے ہوں ان کے معاملات عدالت تک بھی پہنچائیں، چونکہ ملک کا قانون بنا ہوا ہے کہ جہیز کا لینا اور دینا دونوں جرم ہے، لیکن یہ قانون جو لوگ اس کی توضیح اور تشریح کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کی شادی میں وہی جہیز کی نمائش کرتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کی نیک کاوشوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبولیت کا مقام عطا فرمائے، اور جہیز کی اس لعنت کو اور شادی بیاہ کی فضول خرچوں پر ہم سب قابو پا جائیں۔ اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ بہت